अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक में। इस वक्त मौजूद हैं सलमान गनी साहब, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, रसूल बख्श रईस साहब और रशीद साहब। नाज़रीन, ऐसे वक्त पर जब पाकिस्तान SCOC इजलास की मेज़बानी करने जा रहा है और मलेशियन वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे पर थे, एन उसी वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज की कॉल देना और डी चौक को अपनी मंजिल बताना और अब डी चौक की तरफ बढ़ना और ये भी कहना कि हम वापस आने का इरादा नहीं रखते, ये सब क्या जाहिर करता है? क्या एक बार फिर तारीख दोहराई जा रही है? 2014 जब धरना दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और उस वक्त चीनी सदर का दौरा मनसूख करना पड़ा, क्या ये सब कुछ मुल्की मफाद में हो रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस एहतजाज से क्या हासिल करना चाह रही है? क्या मकसूद है उन्हें? इस टाइमिंग पर हम बात करेंगे और इसके साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत इस सारे सिनेरियो को किस तरह से टैकल कर रही है, क्या हुकूमत की हिकमत अमली भी दुरुस्त है या नहीं। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मकासद जान लेते हैं। सलमान साहब, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि ये जो एहतजाज की टाइमिंग है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? और ऐसी टाइमिंग में जब मुल्क एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करने जा रहा है, PTI अगर एहतजाज की कॉल दे रही है, एहतजाज करना चाह रही है, तो इससे वो अपने मकासद हासिल कर पाएगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि उनका एहतजाज का मकसद क्या है। आपको याद होगा कि लास्ट वीक मैंने आपको ये कहा था कि दो चीज़ें वो हज़म नहीं कर पा रहे हैं। क्या? एक चीज़ तो ये था कि वो ये समझते हैं कि आइनी तरमीम का रास्ता रोकना है। अच्छा। क्योंकि आइनी तरमीम में वो अपना सियासी किरदार नहीं देख रहे, मुस्तकबिल की हिकमत अमली उनकी धरी की धरी रह जाएगी। और दूसरी बात थी कि ये जो IMF से पाकिस्तान को 7 अरब डॉलर का प्रोग्राम मिला था, ये उन्हें हज़म नहीं हो पा रहा। अब बात ये कि वो इस इंतहाई इक़दाम पर क्यों मजबूर हैं। एक बात तो वो ये समझते हैं कि उनको सियासी स्पेस नहीं मिल पा रही, कि वो जिस तरह खुल के खेलना चाहते थे या जिस तरह माजी के अंदर आपने 2014 की मिसाल दी कि 2014 का धरना, क्या वो ये रिपीट करना चाहते हैं? नहीं, रिपीट नहीं इसलिए नहीं होगा कि 2014 में उनके पास थपकी भी थी और सिग्नल भी था और बहुत कुछ उन्हें दिखाया भी जा रहा था, उनको आगे ले जाया भी जा रहा था और उन्हें मसनद इक़्तिदार पर बिठाना मकसूद था। लेकिन अब जिस वो कैफियत से दो चार हुए हैं, उस पर उनकी ये कैफियत उन पर तारी सियासी मुखालफिन की वजह से नहीं हुई। आप देखें कि क्या वजह है कि इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ी सफारती सरगर्मी होने जा रही है और आप तो चली गई 15-16 पे। ये जो मलेशियन प्राइम मिनिस्टर के जाने के बाद एक सऊदी अरब का वफद आ रहा है, चीनी प्राइम मिनिस्टर ने आना है, फिर अच्छी बात है कि इंडिया को भी होश आई और जयशंकर ने भी आने का ऐलान किया है कि इतनी बड़ी एक सफारती एक्टिविटी जिसमें पाकिस्तान की एक अहमियत और हैसियत बढ़ेगी, तो एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इस सारी सूरत हाल पर असरअंदाज होना चाह रही है। देखिए, बात ये कि कल मोहसिन नकवी साहब हमारे भाई हैं, मोहसिन नकवी साहब ने एक तरफ तो वो अल्लाह के वास्ते देते नजर आए, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने एक ख़ास अंदाज के अंदर उन्हें ये बता दिया कि उन्हें ये करने नहीं देंगे। और मेरी इत्तला के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब से मोहसिन नकवी साहब का भी राब्ता है। अच्छा। और दीगर ज़िम्मेदारान का भी राब्ता है। और मोहसिन इस वक्त अगर पाकिस्तान फिर तो ये सवाल पूछना बनता है कि इस बार भी अली अमीन गंडापुर साहब पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे? मैंने तो आपको बता दिया ना कि मोहसिन नकवी साहब का भी राब्ता है और इस्टेब्लिशमेंट के कुछ ज़िम्मेदारान का भी राब्ता है। इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर अगर कोई सबसे ज्यादा दबाव में है तो वो अली अमीन गंडापुर है। एक तरफ उन पर पार्टी लीडरशिप का दबाव है जो उनसे, देखिए उनकी जब लास्ट मुलाकात हुई है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज और बयानात तो बड़े सख्त हैं। नहीं वो आप समझ रही हैं, मैं नहीं समझता कि जो मैंने देखा है कि जो उनकी मुलाकात अपनी पार्टी लीडर से हुई है, उन्होंने ये बात बताई है कि जी ये सूरत हाल है, पार्टी के लोगों की राय क्या है, इसके असरात क्या होंगे, जिस पे उन्हें क्या कहा गया कि आप पहले भी लाहौर नहीं पहुंचे थे। अच्छा। आप पिंडी वाले उसमें भी बर वक्त नहीं पहुंचे थे, अब आपको वहां पर पहुंचना पड़ेगा। अब ये आप यानी लीडरशिप भी कंफ्यूज है कि अली अमीन गंडापुर हैं किस तरफ। उनको डिफेंसिव पे लाए कि तुम पहले भी नहीं पहुंचे थे। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये कॉन्फ्रेंस के मौके पे ये जो एहतजाजी रवश अख्तियार करने की बात है, ये असल ये समझते हैं कि जो गैर मुल्क से आने वाले लोग हैं उन्हें बताया जाए कि हमारे साथ यहाँ पर क्या सलूक हो रहा है या हमारे खिलाफ क्या इक़दाम हो रहे हैं। देखें, पॉलिटिकल स्पेस आप सियासी तर्ज अमल के नतीजे में लेते हैं। और मरियम, एक बात मैं आपको बताऊं, उनकी पार्टी के संजीदा अनासर इस सूरत हाल पे परेशान है। अच्छा। बात है कि वो भी ये समझते हैं कि कल लाहौर में भी ऐलान कर रखा है ना उन्होंने, लाहौर की लीडरशिप आएगी, परसों को मुल्तान में भी करेंगे, वो ऐलानात ही होंगे। क्या लाहौर के अंदर मैं नहीं समझता कि हुकूमत
حکومت نے تو کنٹینرز لگائے ہیں لیکن لاہور کے اندر ایسی کوئی ایکٹیویٹی مجھے فی الحال نظر نہیں آ رہی. اور اسلام آباد کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی میں اسے خارج از امکان نہیں سمجھتا کہ آخری وقت میں کوئی بریک تھرو ہو. اور میں نے جو بات کی ہے کہ پارٹی کے سنجیدہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک حد سے آگے نہیں جانا چاہیے, آگے ہمیں ایک حد سے آگے بڑھا کے ان ساری مشکلات اور مقدمات کا سامنا کرنا. ٹھیک ہے نذیر صاحب, آپ کی نظر میں پی ٹی آئی کے احتجاج کی ٹائمنگ درست ہے؟ اور جس بریک تھرو کی بات کریں سلمان صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی بات چیت ہو سکتی ہے, جلسہ یہ جو احتجاج ہے مؤخر ہو سکتے ہیں, ایسی کوئی صورت بن سکتی ہے؟ ٹائمنگ کے دو حصے ہیں. آیا یہ حکومت کے لیے اور جو حکومت کا جو پورا ہمارا ایک جو سائیڈ ہے اور ایک عمران خان صاحب ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں, ان کے لیے تو درست ہے. اچھا, حکومت کے لیے ظاہر درست نہیں ہے. انہوں نے تو اپنے اینگل سے اپنی سیاست کو دیکھنا ہے, ایک حکمت عملی بنانا ہے. تو یہ ملکی مفاد میں ان کی سیاست آپ کو لگ رہی ہے یا اپنی پارٹی کے مفاد میں سیاست لگ رہی ہے؟ میں ابھی ایکسپلین کر دیتا ہوں جو میں نے بات کی ہے. مجھے ذرا آپ 2-3 منٹ دیں گی تو ڈیفینیٹلی میں اس کو اسی کو ایکسپلین کر رہا ہوں. دیکھیں جی, سیاسی جماعتیں جو ہے نا وہ تھرائیو کرتی ہیں خصوصاً پوزیشن میں ہو ایکٹیویٹی پہ, وہ کوئی نہ کوئی کرتے رہتے ہیں. عمران خان صاحب کی جو ہے وہ تو پوری سیاست ایکٹیویٹی کے اوپر ہے. اب یہ اس احتجاج سے عمران خان صاحب کیا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ تو اپنا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, ان کے نزدیک ملتا ہے نہیں ملتا یہ دوسرا پارٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا بھی سلمان صاحب نے سرسی تذکرہ کیا ہے 2014 کے دھرنے کا. یہ 2014 کے دھرنے میں ہم ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ جی 14 اگست کو 2014 کو شروع ہوا, ان کو کنٹینر لگایا, بھول ہے ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی, بھول ہے ان کے پیچھے عدالتیں تھیں, یہی جاوید ہاشمی صاحب نے بتایا. لیکن اکتوبر 2014 کو چائنیز صدر شی جن پنگ اسلام آباد آ رہے تھے, 2 کام کرنے تھے انہوں نے اور دونوں غیر معمولی. ایک تو انہوں نے سی پیک معاہدوں کا پہ دستخط کرنا تھا, ان کے افتتاح کرنا تھا, اور دوسرا کام تھا پارلیمنٹ سے ایڈریس کرنا. پریزیڈنٹ شی جن پنگ جس ملک میں جائیں, امریکہ میں جائیں, ایک غیر معمولی واقعہ ہے دنیا کا. چاہے 5-7 پریزیڈنٹس ہیں جن میں یہ میرے خیال سر فہرست ہے امریکہ پریزیڈنٹ کے ساتھ یا پوٹن کے ساتھ, جو یہ موو کرتے ہیں تو پوری دنیا میں ان کو ایک ایک لمحے کو بات کیا جاتا ہے. ہم نے ملتوی کرایا. عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ اس پریشر میں یا جو لوگ پیچھے تھے کہ ہم حکومت بھی کرا لیں گے اور یہ کم از کم پاکستان کو اس کا جو نقصان ہوگا, نواز شریف اس کا فائدہ نہیں اٹھائے گا. پھر اس کے بعد انہوں نے 25 مئی کو لوگ نکالے. عمران خان صاحب نے 2022 میں ایک 30 لاکھ کا لشکر لے کے اسلام آباد پہ جلغار کرنی تھی, جس کو سپریم کورٹ نے اجازت دی کہ آنے دیں بعد میں, اور وہ ڈی چوک میں نہ آئیں تو وہ وہاں بھی پہنچ گئے. وہ اس کا کیا مقصد تھا؟ 26 نومبر کو دوحہ میں 26 مئی کو دوحہ میں آئی ایم ایف کا وفد آ رہا تھا, جب ہائی لیول میٹنگ پاکستان کے وزیر خزانہ سے اور سیکرٹری خزانہ سے تھے, جہاں پہ کیونکہ عمران خان صاحب جانے سے پہلے جو 10 روپے کم قیمت کر کے اور آئی ایم ایف کو ڈیفالٹ کر کے یا ان کو بیٹرے کر کے نکلے, ان کا خیال تھا کہ اب یہ اگر ڈیل نہ ہوئی تو پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا, جو صحیح تھا. اب آ جائیں, جیسے پھر سلمان صاحب نے تذکرہ کیا, یہ ایس سی او جو ہے یہ بڑے, ان کا جو سمٹ ہے 13 چوٹی کے ممالک ہیں, جس کے اندر چین ہے, جس کے اندر روس ہے, جس کے اندر انڈیا ہے. غیر معمولی سمٹ ہو رہا ہے, کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ایک ایک بندہ ہے تو اس کا ایک بڑا وزن ہے. اب یہ آ رہے ہیں, یہ حقیقت ہے کہ یہ ایس سی او کو ٹارگٹ کر کے آئے. ان کا خیال ہے عمران خان صاحب بدقسمتی ہے, ان بٹوین آپ دیکھا تھا کہ آئی ایم ایف کو لیٹر بھی لکھتے رہے, ان کے وزیر خزانہ لکھتے رہے پنجاب کے اور کے پی کے کہ آپ ڈیل نہ کریں, ہم ڈیفالٹ کریں گے. ان کی پارٹی جو ہے وہاں امریکہ میں آئی ایم ایف کے خلاف احتجاج کرتی رہے. آپ 2014 میں تھپکی کے باوجود کامیاب نہیں ہوئے, تو اب ہو سکیں گے. اس کو 2-3 فکر وائنڈ اپ کرتا ہوں. اب اس ایکٹیویٹی سے ایک تو پرسیپشن مینجمنٹ کر رہے ہیں, یا جس کو کہنا چاہیے کہ آپ کو وہ جو سارا کریں جو ایکٹیویٹی جو ہے پورے ملک میں دکھائی جا رہی ہے, ہم سارے کلوڈ ہیں, ہم بھی ڈسکس کر رہے ہیں, دنیا کے سارے چینل ڈسکس کر رہے ہیں. تو اس سے جو ہے ظاہر ہے کہ ہر بندہ فکر مند ہوگا کہ ہم پاکستان میں جائیں. اور اسی وقت انور ابراہیم غیر معمولی ایک شخص ہے جو وزیر اعظم کے علاوہ اس کا انٹرنیشنل لیول پہ بہت بڑا نام ہے, جس کو کہتے ہیں انٹرنیشنلی ہیوی پرسنالٹی ہے. وہ پاکستان میں انگلینڈ کی ٹیم بڑے عرصے بعد 3 ٹیسٹ میچز کھیلے, اور راولپنڈی میں کھیلے 3 ٹیسٹ میچز.
اب یہ بات ہے کہ جب آپ کی نیت کے اندر فتور ہو، جو بدقسمتی اگر یہ صورت ہے، عمران خان صاحب نے اس کو ٹارگٹ کیا، کس کو نہیں پتا اب ہوگا ہی کیا. علی امین گنڈاپور بالکل کمپرومائزڈ ہے، یہ آئیں گے. عمران خان صاحب ایک طریقے سے ایک پیمنٹ ہے، ٹاپ پہ جو ہے ایک ہی شخص ہے، اس کو کوئی شیئر نہیں کرتا، اس کا نام عمران خان ہے. اس کے لیے یہ چھوٹا سا پیرامڈ ہے جس میں طریقے سے آگے 20 25 40 50 لیڈرز ہیں، پھر نیچے فالوئنگ ہے. عمران خان صاحب نے فالوورز کو پہلے انسائٹ کرتے ہیں، ان کو ایک نیریٹو دیتے ہیں، آزادی کا دیں، فلاں کا دیں، ہم کو غلام ہے یا پاکستان یا عمران خان، پھر ان کے پیچھے کہتے ہیں آپ ان کو فالو کرو. اب یہ آگے صرف وہاں دھرنا دیں گے، ان کو معقول جگہ مل جائے گی. میرا خیال ہے کہ اب میری بات 2 3 نوٹ کر لیں. پہلی بات ہے دھرنا جو ہے حکومت جو ہے اللہ کرے یہی کرے وہ ان کو بٹھائے گی. اچھا ان کو پچھلی طرح 126 دن نہیں تو 130 دن دھرنا ٹھیک ہے. کروائے. آپ تو دھرنے کی بات کریں لیکن ابھی تو ہم یہی سوال جاننا چاہ رہے تھے کہ علی امین گنڈاپور پہنچ پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے. مجھے آگے بڑھنا، میں واپس آؤں گی آپ کے پاس اسی پوائنٹ کو لے کر. لیکن رسول بخش رئیس صاحب، آپ کی نظر میں یہ جو سارے ایونٹس ہمارے پینل نے گنوائے ہیں، نیازی صاحب نے اور سلمان غنی صاحب نے، اس سے ہمارا امیج کیا جائے گا باہر؟ ہم ایک اتنے بڑے ایونٹ کی میزبانی کرنے جا رہے ہیں اور ہمارے اندرونی حالات ایسے ہیں، سوالات تو اٹھیں گے یقیناً. یہ نہیں ہے کہ اٹھیں گے، اٹھ رہے ہیں اور اٹھتے رہے ہیں. یہ پہلی بار نہیں ہے کہ پاکستان کا اس وقت دنیا میں دیگر مسائل کے ساتھ ساتھ جو دنیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ امیج کا ہے. ہم جتنا بھی پراپیگنڈا کریں اپنے بارے میں کہ سب کچھ ٹھیک ہے، دنیا ہمیں ٹھیک نہیں دیکھ رہی. تو اس موقع پہ کہ جب کہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے لوگ یہاں پہ ان کے وزراء اعظم اور صدر آ رہے ہیں، تو اس موقع پر جو سیاسی خلفشار ہے اور کشمکش ہے اور لڑائی ہے، اس سے تاثر حکومت کے بارے میں بھی صحیح نہیں جاتا، اور پاکستان معاشرے اور ہماری سیاسی جماعتوں اور ہماری جمہوریت یا جو بھی اس کو آپ کہیں جو بھی نظام ہے اس کے بارے میں تاثر صحیح نہیں بنتا پاکستان سے باہر. تو آپ دیکھیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں ہو رہی. لوگ یہاں پہ جو ہزاروں کی تعداد میں آیا کرتے تھے ٹورسٹ، وہ نہیں آ رہے. تو امیج ایک بہت بڑا پرابلم ہے، اور اس موقع پہ ہمیں تو ایکتا دکھانا چاہیے تھا، یکجہتی دکھانی چاہیے تھی، ہم آہنگی دکھانی چاہیے تھی. نہ وہ حکومت کی طرف سے کوئی ایسے انیشیٹو ہیں 18 فروری کے انتخابات کے بعد سے، اور نہ حزب اختلاف جو اس وقت، لیکن حکومت تو دعوے کر رہی ہے کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے، مہنگائی کی شرح میں کمی ہوئی ہے، سرمایہ کاری آ رہی ہے. ابھی ملیشین وزیر اعظم کے دورے سے انہوں نے بڑی امیدیں وابستہ کی ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ان سب کو سبوتاج کرنا چاہتی ہے. آپ کی نظر میں پی ٹی آئی کی سیاست اسی طرف جا رہی ہے؟ دیکھیں کوئی سبوتاج نہیں کر سکتے. حکومت اگر کرنا چاہے تو حکومت کر دیتی ہے. اگر یہ شور مچانا بھی چاہیں، جلسے جلوس نکالنے بھی چاہیں، اگر یہ کچھ نہیں کر سکتے، تو اگر اصلاحات اداروں کی نہیں کر سکتے جو ان کو کرنی چاہیے، پرائیویٹائزیشن نہیں کر سکے ابھی تک جو کرنی چاہیے، تو اس کی ذمہ دار آپ تحریک انصاف کو نہ ٹھہرائیں. ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں پاکستان کی سیاست میں ٹھہراؤ آنے کی ضرورت تھی وہ نہیں آ سکا، اور تحریک انصاف ان کو کوئی سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس موقع پہ اگر پولیٹیکل میچورٹی ہوتی دونوں سائڈز پہ، تو یہاں پہ فائر بندی کی ضرورت تھی، سیز فائر کی ضرورت تھی، تاکہ یہ ایونٹ ہو جائے. اس کے بعد آپ سیاسی جنگ جاری رہیں، کیونکہ پاکستان میں جو سیاسی جنگ ہے یہ 1970 سے ابھی تک جاری ہے، ختم نہیں ہوئی. اس میں پازے آتے رہے ہیں، فریق بدلتے رہے ہیں، میدان ایک ہی ہے، اور گھوڑے بھی وہی ہیں، شاہ سوار بھی وہی ہیں. تو یہ تو جاری رہے گا. لیکن اس موقع پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ وہ ایسا ہنگامہ برپا کریں کہ ان کے خلاف طاقت کا استعمال ہو، ریاسی طاقت کا. جس طریقے سے آج ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے کہ انتظامات اسلام آباد کے بدلے ہیں، تو اس سے کیا تاثر یہ آئے گا پاکستان کے ملک سے باہر کہ ہماری پولیس، ہمارے آپ نے بتا دیا کہ تحریک انصاف کے اصل میں عزائم کیا ہیں، لیکن آپ دونوں طرف پولیٹیکل میچورٹی کی بات کر رہے ہیں. دوسری سائڈ کی تو ہم پہلے بعد میں بات کریں گے. ابھی ہم پی ٹی آئی کی بات کریں. صافی صاحب، علی امین گنڈاپور صاحب پہنچ پائیں گے آج یا نہیں؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. دیکھیں ان کے پہنچنے یا نہ پہنچنے زیادہ کوئی معنی نہیں رکھتا. جو اس وقت اسلام آباد ایک قلعہ کی صورت میں موجود ہے، گلی گلی اور جگہ جگہ کنٹینر رکھے ہوئے ہیں، اور عام شہریوں کو جو اسلام آباد کے مقامی لوگ ہیں ان کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے.
وہ جو علی امین صاحب جو حاصل کرنا چاہ رہے تھے یا ان کے لیڈر جو کچھ کرنا چاہ رہے تھے وہ تو وہ کروا چکے ہیں، وہ تو کر چکے ہیں، لیکن یہ جو سوال ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ آپ کو حفیظ اللہ نیازی صاحب نے اور سلمان غنی صاحب نے تو بتا دیا کہ محرکات کیا ہے، اس لیے وہ میں دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا۔ لیکن ابھی آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے میری بات ہو رہی تھی گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے، ان کی ابھی تھوڑی دیر پہلے وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، وہ کافی تشویش میں مبتلا ہے اور وہ خود کئی ان کے گلے شکوے ہیں وفاق سے، اور یہ علی امین گنڈاپور تو اپنی جگہ پہ ان کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں، پورے صوبے کے لیے، پورے ملک کے لیے۔ لیکن جس طرح ہم خیبر پختونخوا کے عوام کو ایک پارٹی کے ایک چھوٹے سے جتھے کے نتیجے میں اس کو وفاق سے الگ تلگ ایک اکائی سمجھ رہے ہیں اور اس کو کوئی ایسی چیز ہم کنسیڈر کر رہے ہیں جو اس ملک کا سرے سے حصہ نہیں ہے، وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ اندر خانوں تو یہ سارے ملے ہیں، کیونکہ یہ لڑائی تو بانی پی ٹی آئی یا نواز شریف شہباز شریف صاحب کی نہیں ہے، یہ لڑائی تو ریاست اور پی ٹی آئی کے بیچ میں ہے۔ یہ ہم کیوں اس میں کبھی حکومت کو دوش دیتے ہیں، کبھی محسن نقوی، یہ سارے چھوٹے چھوٹے مہرے ہیں، اصل لڑائی تو ریاست کے ساتھ ہے ان کی۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہے جو ملاقات ہوئی ہے اس میں یہ باتیں کافی حد تک تشویشناک باتیں ہوئی ہے، اور میں خود اپنے ذاتی طور پر یہ گورنر صاحب کا کہنا نہیں تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت تھا کہ پختونوں کو اور جو صوبے کے لوگ ورغلا کے یا ان لوگوں کو پٹی پڑا کے ہر ہفتے اسلام آباد پہ چڑھائی کے لیے لایا جا رہا ہے، تو وہ تو غلط کر رہے ہیں، لیکن وفاق کیا کر رہے ان لوگوں کے پاس؟ کیا یہ شہباز شریف صاحب بتا سکتے ہیں کہ جب سے وہ وزیر اعظم بنے ہیں کتنی دفعہ وہ تشریف لے کے گئے ہیں خیبر پختونخوا، کتنی دفعہ وہ پنجاب گئے؟ اس سے تو کوئی مقابلہ نہیں ہے، بلوچستان سے بھی مقابلہ کر لے، سندھ سے بھی ان کے دوروں کا مقابلہ کر لے۔ یہ محسن نقوی صاحب ماں سوائے ایک دو ملاقاتوں، اور وہ بھی علی امین گنڈاپور کے ساتھ ملاقاتوں کے لیے یہ گئے تھے اپنی سیاسی مقاصد کے لیے، ان لوگوں کے پاس آپ کون گیا ہے وفاق سے؟ اس وقت ہماری جو اطلاعات ہے وہ تشویشناک اس لحاظ سے ہے کہ ایک محدود پیمانے پہ خیبر پختونخوا کی پولیس تو وہ علی امین کے ہمراہ آ رہی ہے، برہان کے قریب یا پنجاب کے ٹیریٹری میں شاید وہ لوگ داخل ہو چکے، لیکن سادہ کپڑوں میں بہت زیادہ مسلح افراد کی رپورٹیں ہیں جو پی ٹی آئی کے کارکن بھی ہو سکتے ہیں، شرپسند بھی ہو سکتے ہیں، باہر سے پلانٹڈ لوگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اب حکومت اور اس جلوس کی قیادت کرنے والے جو لیڈران ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان لوگوں کو روکے۔ گولی کہیں سے بھی چلے گی خدا نخواستہ، جو ہم باتیں کر رہے ہیں ترقی کے، جو باتیں کر رہے ہیں سی او کی، جو باتیں کر رہے ہیں غیر ملکی دوروں کی، یہ ساری چیزیں دری کی دری رہ جائے گی۔ اب بھی وقت کہیں نہیں، یہ لوگ ملے ہوئے، میں آخری بات کروں گا، علی امین اور وفاق کے جو نمائندے ہیں وہ ملے ہوئے ہیں۔ 2 دن پہلے پی ٹی ایم کے جو جرگہ منعقد ہونا ہے اس حوالے سے ایک میٹنگ تھی، اور اس پہ خیبر پختونخوا کے پولیس نے وہ دعویٰ بولا اور اس طرح اس قدر تشدد کی جس کا پی ٹی آئی کا ورکر تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آج محسن نقوی صاحب نے وہی بات کہہ دی کہ پی ٹی ایم کے ورکروں کو مارنے والے اور ان پہ تشدد کرنے والی پولیس کہاں سے آئی تھی؟ اسلام آباد سے تو نہیں گئی تھی، وہ خیبر پختونخوا کی پولیس تھی، اور وہ خیبر پختونخوا کی پولیس علی امین گنڈاپور کے ماتحت ہے۔ علی امین گنڈاپور اپنے صوبے میں عوام کو اور لوگوں کو احتجاج کا حق نہیں دیتے، اور وہ ٹرک پہ سوار ہو کے ہر ہفتے کبھی پنجاب اور کبھی وفاقی دارالحکومت پہ حملہ اور ہوتے ہیں۔ یہ تضادات ہے سیاسی سطح پہ بھی، اور ریاستی اداروں کے جو چند محسوس نمائندے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس موقع پر آپ وفاق کے کردار پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں۔ ہمیں بھی وفاق اور حکومت وقت کی ذمہ داری پر بات کرنی ہے کہ ایسے موقع پر جب پی ٹی آئی نے تو ایک نادانی کی احتجاج کی کال دے کر حکومتی وزراء اور عمائدین کی جانب سے بزور طاقت انہیں روکنے کے لیے پریس کانفرنسز کی گئیں جنہوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا، کیا حکومت کا یہ رویہ درست ہے؟ اس پر بھی ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ سٹے ود اس۔
वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज से निपटने के लिए हुकूमत की हिकमत अमली पर हमें बात करनी है। सलमान साहब, आपकी नज़र में जब से एहतजाज की कॉल दी गई है तब से लेकर अब तक, जब डी चौक की तरफ पेशरफ करना चाह रही है PTI, हुकूमत ने बेहतर अंदाज में इसको टैकल किया मामले को? देखिए पहली बात तो ये है कि आने वाले 2 हफ्ते जो हैं ये पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल के हवाले से इम्पोर्टेंट हैं, और अगर कोई फरीक इस सारी सूरत हाल पर असरअंदाज होना चाहता है बिलवास्ता तौर पे या बिला वास्ता तौर पे, तो वो पाकिस्तान के मफादात के साथ नहीं है। दूसरी बात, जहाँ तक आपने हुकूमती हिकमत अमली की बात की है, मेरा ख्याल है 30-40 साल हो गए हमें जलसे, जुलूस, एहतजाजी रैलियाँ सब कुछ देखते हुए। हुकूमत की 2 ऑप्शन होते हैं हुकूमत के पास, एक होती है सियासी हिकमत अमली, और सियासी हिकमत अमली में कोई भी पार्टी जो होती है ना, उससे बातचीत हो सकती है, और पार्टी के ऐसे संजीदा लोग होते हैं जिन्हें आप अप्रोच करके बता देते हैं कि यहाँ पर ये मसला है और इसमें आप कुछ दिन का वक्फा कर लें। दूसरी होती है इंतजामी। मैं समझता हूँ कि सियासी हिकमत अमली के हवाले से इस्लामाबाद का रोल नतीजा खेज नहीं रहा। अब आ जाए इंतजामी हिकमत अमली कि ये बात तय है कि जी पाकिस्तान ने जो आपके मेहमान आ रहे हैं, जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, ये बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है कि वहाँ पर कोई रियासत इस बात की मुतम्मल ही नहीं हो सकती कि वहाँ पर कोई गैर मामूली एक्टिविटी हो। मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि वहाँ पर किसी को धरना देने दिया जाएगा। अलबत्ता मेरे भाई साफ़ी साहब जो बार बार रियासत की बात कर रहे हैं, वो इसलिए है कि जी माजी के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ हुकूमतों को टारगेट करती थी। ये पाकिस्तान के अंदर एक नया रुझान साहब ने आया कि आप रियासत को टारगेट कर रहे थे, आप रियासती इदारों को टारगेट कर रहे थे, और ये 9 मई के असरात हैं। देखें, ये बात दुरुस्त है कि ये कंटेनर्स लगाने से लोगों की ज़िंदगियाँ जीरन हो रही हैं, रास्ते कट रहे हैं, पता नहीं वो 2-4 हज़ार 2,000 बंदा इकट्ठा कर लेंगे। यहाँ पर लाखों लोगों के लिए प्रॉब्लम्स बनी हैं, और इसलिए बनी है कि ये 9 मई का वाक़या है कि बात ये कि कोई तसव्वुर कर सकता था कि पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरह का अमल करेगी कि जो दुश्मन से भी आपको कभी तवक्को नहीं कर सकते कि दिन दिहाड़े ये 9 मई के वाक़े के असरात हैं, जिसकी वजह से आपको गैर मामूली इक़दामात नज़र आ रहे हैं। और फिर मैं एक बात कहूँगा, जैसे मैंने पहले कहा था कि अभी मैं इसे खारिज अज़ इम्कान नहीं समझता। अच्छा। तहरीक इंसाफ के लोगों ने पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान में सियासत करनी है, तो अभी मौलाना ने भी इनसे अपील की थी कि सबसे अच्छी बात मौलाना फजलुर रहमान ने की है, और ये एक काविश जो है ये मोहसिन नकवी साहब की कामयाब हुई है। अच्छा। कि वो अपने ज़ाती तल्लुक़ की बुनियाद पे मौलाना फजलुर रहमान से ये अपील करवाने में कामयाब हुए हैं कि हमें इस तरह का कोई तर्ज़ अमल इख्तियार नहीं करना चाहिए जो मुल्की मफादात के मुनाफी हो। लेकिन मानेंगे वो मौलाना फजलुर रहमान की नहीं, ये मैं आपको बता दूं, मानेंगे उन्हीं की जिनकी मानने से उनके लिए कोई रास्ता बन सके। और ये भी बात मैं आपको खबर बता दूं कि ये जो अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई है, उसके बाद वो हुकूमती ज़िम्मेदारान को कहते नजर आ रहे हैं कि गल मेरे बस से नहीं रही, उहदे नाल ही करो जिहदे नाल करनी है। वो चाहते हैं कि वो डेडलॉक टूटे। क्या वो डेडलॉक टूटेगा या नहीं? अलबत्ता मैं अब भी समझता हूँ कि ये एहतजाजी रवश इन्हें तर्क करनी पड़ेगी। पाकिस्तान में सियासत के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के मफादात को देखा जाए, ना कि अपने सियासी। लेकिन आपको किसी ब्रेक थ्रू की उम्मीद है, और उम्मीद पर दुनिया कायम है। लेकिन न्याज़ी साहब, आर्टिकल 245 का नफाज हो और अब तक जो हुकूमत ने किया है, वो आपकी नज़र में दुरुस्त हिकमत अमली है? देखिए, जो हुकूमत का जो बहरान है वो ये है कि वननेस ऑफ कमांड नहीं है। एक चीज़ होती है अथॉरिटी और एक चीज़ होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब से ये हाइब्रिड सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस कराया है और ज़ोर शोर से इमरान खान साहब के 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन के बाद, तो अथॉरिटी जो है ना वो कहीं और लाया करती है। यानी कि जो पावर और जो उसके जो स्टेट जो टूल्स हैं जिनसे वो पावर को इम्प्लीमेंट करते हैं, जो टास्क हैं, जो काम है, जो परफॉर्म करना है, जो फुलफिल करना रोल, वो हुकूमत को मिला हुआ है। अब जब इसके अंदर जब आपके पास कभी एक बड़ा कम होता है कि अब एक हुकूमत हो जिसके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, जिम्मेदार वो है हर चीज़ की, लेकिन उसके पास अथॉरिटी नहीं है। ना इमरान खान साहब कहते नहीं है मैंने तो काजी फैज ईसा के खिलाफ ये नहीं दिया था, मैंने तो ये नहीं किया था। वो सारी हुकूमत के जो कॉन्टेंशियस इश्यूज थे वो बाजवा के जिम्मे डालते थे, पहली बात। दूसरी बात ये कि देखिए इस वक्त क्राइसिस है कि जब अवेयरनेस ऑफ कमांड नहीं होती तो थोड़े से इंटरेस्ट फ़र्क हो जाते हैं। अच्छा। मसलन अगर मैं यहाँ पे बैठ के आपके टीवी बैठ के हुकूमत को बुरा भला कहूँ और हुकूमत के जो पीछे लोग खड़े उनको उनके बारे में अच्छी बातें करूँ,
تو یہ وارہ کھاتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ سسٹم جو ہے وہ بریچ ہوا ہے. جو میں اس میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ دیکھیں حکومت کو کوئی فکر نہیں ہے اس دھرنے کی. اچھا، یہ دھرنے نے کیا بگاڑ لینا ہے؟ آئیں گے ٹھیک ہے اور 2 دن اور کریں گے. یہاں پہ دیکھیں نا، جہاں اکٹھے ہوتے ہیں 4 بندے راول پنڈی میں اکٹھے ہوئے، انہوں نے کیے بگا دیے. میاں والی، فیصل آباد اور بھاولپور میں پرسوں احتجاج کیا، ناکام رہا ہے. نہ بندہ نہ بندے کی ذات. یہ ہم نے دیکھا میاں والی لاہور میں بھی صرف ہوگا. اس فیصل آباد میں تھوڑا سے چھوٹے بازار میں آیا ہے جہاں آنسو گیس چلی ہے، اور یہ کوئی ایسی فرق نہیں پڑتا. لاہور میں کیا ہو سکتا ہے؟ لاہور میں کچھ بھی نہیں ہوگا. لاہور میں تو اس لیے نہیں ہوگا کہ وہاں سے جو کے پی سے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے. دیکھیں وہاں پہ حکومت یہاں تو اراکین اسمبلی کو ذمہ داری دی گئی ہے نا لاہور کی. اراکین اسمبلی چھوڑیں، 25 منسٹر فرض کیا یا جو ایڈوائزر ہیں. میں اگر میاں والی میں منسٹر ہوں اور یہاں سے مجھے کوئی پارٹی کہتی ہے تو میرے لیے کیا فرق پڑتا ہے 300-400 بندہ لانا؟ میرے ساتھ بھاگ کے آئیں گے کہ میں منسٹر ہوں، میرے ساتھ ان کے کام پڑتے ہیں. ایک گورنمنٹ پاور ہے. لیکن اصل جو چیز جس کا ہم کرتے نہیں ہیں، اس میں پہلے یہ دیکھ لیں کہ ہمارے یہ عمران خان صاحب کے اندر اس چیز کی انٹینسٹی زیادہ ہے، لیکن سیاست کے اندر ایک پورا ٹریل آتی ہے. ذوالفقار بھٹو صاحب کے دور میں نے خود آزمایا کہ جب وہ اپوزیشن میں جاتے ہیں تو ہمیشہ پاکستان کی بجائے وہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں نقصان پہنچتا ہے پاکستان کے فائدے میں تو وہ فائدہ نہیں پہنچنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کہہ اپوزیشن کی بڑی جماعت کی مفاد کی سیاست نہیں کر رہی. امپورٹنٹ پوائنٹ انکارپوریٹ کرتے جائیں کہ وہ جو کر کے جائیں گے نا، اور جو کر عمران خان کی جو اگر یہ ہو جائے تو عمران خان صاحب کے پیسے پورے ہو جائیں گے. وہ ہے منافرت کے بیچ کے پی میں اور پنجاب میں. یہ بائی ڈیفالٹ آتے ہیں، جیسے صاحب کہہ رہے تھے. یہ جو ہوتا ہے نا، اس کے لیے اب بڑا مشکل ہے. کون بندہ سپیس دے، جیسے صاحب فرما رہے ہیں، کون بندہ کرے؟ کیونکہ میں اندر کی باتیں بہت جانتا ہوں جو ٹی وی پہ نہیں کی جا سکتی کہ رسپانسبلٹی لیکن اب برملا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف مفاد کی سیاست نہیں کر رہی. ہمیں اسی پوائنٹ کو آگے لے کر چلنا ہے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. رسول بخش رئیس صاحب، پی ٹی آئی کی سیاست پر تو ہم نے بات کی ہے. حکومت احسن انداز میں اس معاملے سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، حکومتیں ماضی میں بھی ایسا ہی کرتی رہی ہیں جس طرح یہ حکومت کر رہی ہے. تحریک انصاف کی حکومت ہو یا اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی ہو یا مسلم لیگ نون کی ہو، جب ان کی سیاسی جنگ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی تو یہی ہوتا تھا. گورنر راج بھی لگتے تھے، جعلی مقدمات بھی قائم ہوتے تھے، اور بالکل وہی ہو رہا ہے جو ماضی میں ہوتا رہا ہے. تو حکومتوں کا طرز عمل کوئی مختلف نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری تاریخ میں سیاسی مسائل کو سیاسی طریقے سے حل کرنے کی روایت ہم قائم نہیں کر پائے. نہ ہم آئین کی بالادستی کی، نہ عدلیہ کی آزادی کی، اور نہ پارلیمان کی بالادستی کی. کہ پارلیمان ایک علیحدہ ادارہ پاکستان میں کبھی تھا نہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ پارلیمان کی حیثیت کا تعین ہوتا ہے کہ آپ کا سیاسی جماعتوں کا نظام کیسا ہے، ان کے اندر جمہوریت ہے یا نہیں ہے. اس سے پھر پارلیمان کے اندر جو اراکین بیٹھے ہوتے ہیں وہ آزادی سے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. اس وقت تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بالکل پابند ہیں اس حکم کے جو ان کے پارٹی کے سربراہ کی طرف سے آتا ہے. یہ تمام سیاسی جماعتوں کا یہ قصہ ہے. تو اس کی وجہ سے پارلیمان ایک علیحدہ حیثیت اختیار نہیں کر سکی کہ جس میں جا کے لوگ یا سیاسی تنازعات وہاں پہ حل ہو سکتے تھے. جب وہ روایت قائم نہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ریاستی اداروں کا سہارا لیتے ہیں جس میں رینجرز ہے، پولیس ہے، مجسٹریٹ ہیں، انتظامیہ ہے، عدلیہ ہے. اور انتظامی طریقے سے جب آپ کا آپ کی جو ایک طے ہے وہ ناکام ہوتی ہے تو دوسری طے پہ آ جاتے ہیں، وہ ناکام ہوتی ہے تو تیسری کے اوپر آ جاتے ہیں. یہ کھیل کافی عرصے سے جاری ہے. حل سب کو معلوم ہے کیا ہے کہ ایک آزاد اور شفاف انتخابات، آئین کی بالادستی، ایک دوسرے کے ساتھ رواداری، ہم آہنگی، اور انتخابات کے جو نتائج ہیں وہ سب کو تسلیم کر لیں. تو یہ اگر روایت وہ نہیں ہوتی تو پھر آپ پولیس کا سہارا لیتے ہیں، مقدمات میں مقدمات درج کرتے ہیں. تو یہ جو اس وقت کی کیفیت ہے اس سے تو کشیدگی، تناؤ
اور سیاسی جنگ میں سمجھتا ہوں جو ٹھیک ہے، تقریباً 55 سال موجودہ پرانی ہے محاضرہ وہ سے ابھی آپ تک کو اس سیاسی طریقے سے حدت میں جاری رہے اضافہ گی. ہوتا دکھائی دے رہا ہے، لیکن صافی صاحب کوشش تو ہوئی، مولانا نے بھی تجویز دی، پھر حکومت کی طرف سے بھی آپ نے جیسے سلمان صاحب نے بھی کہا کچھ رابطے ہوئے، مولانا کی تجویز کو بھی خاطر میں نہیں لائی پی ٹی آئی؟ دیکھیے پی ٹی آئی کی سیاسی جو اپروچ ہے وہ بالکل مختلف ہے. وہ میں اگر ان کو غیر سیاسی قوت کہوں گا تو بہت سارے لوگ ناراض ہو جائیں گے، لیکن ان کا طریقہ کار بالکل نرالا ہے، یونیک ہے. وہ جب ان کو جس سیاسی شخصیت کی یا کسی ادارے کی ضرورت ہوتی ہے وہی سب سے اہم بن جاتا ہے، لیکن جیسی ان کی ضرورت پوری نہیں ہوتی یا وہ ادارہ یا وہ شخصیت ان کے کام کا نہیں رہتا تو پھر ان کی وقت ختم ہو جاتی. یہی مولانا صاحب تھے جو پی ٹی آئی کے نشانے پہ ہمیشہ رہتے، لیکن آج کل وہ ان کے گاڈ فادر بنے ہوئے ہیں. یہی پارلیمان تھا جس کے بارے میں ہم سب نے انہی لیڈران سے، یہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے اور ان کے ترجمانوں سے تو یہی سنا تھا کہ پارلیمان سب سے بالادست ہے، لہٰذا منتخب وزیر اعظم کو پارلیمان کے عدم اعتماد کے ذریعے نہیں ہٹایا جا سکتا. اور پھر وہی ہوا کہ ڈپٹی اسپیکر نے اور اسپیکر نے پھر اور صدر پاکستان نے آرٹیکل 6 ان پہ لاگو ہوا عدالت کے ذریعے. تو ان کی تمام چیزیں جو ہے وہ کانسٹنٹ نہیں رہتی. جب ان کی باری آتی ہے اور وہ پھر ان لوگوں کو عدالت بھی اچھی لگتی ہے جب ان کے حق میں فیصلے ہوتے ہیں، اور جب ان کے اگینسٹ فیصلے آتے ہیں تو وہ ساری چیزیں پھر الٹ ہو جاتی ہے. میں موجودہ صورتحال کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں. حکومت بہتر انداز میں تمام معاملات کو ہینڈل کر رہی ہے اس وقت جو صورتحال ہے اسلام آباد میں؟ دیکھیں اگر حکومت بہتر انداز میں ہینڈل کر رہی ہوتی مریم تو یہ نوبت کیوں آتی؟ یہ طریقہ تو ہے ہی نہیں. جب 9 مئی کا واقعہ ہوا آپ خاموش رہے، آپ کے لیڈران کے منہ سے ایک لفظ تک نہیں نکلا. ریاست کے ادارے جو آپ کے اختیار میں تھے انہوں نے کچھ نہیں کیا. کئی مواقع ایسے آئے جس پہ ریاست کی رٹ قائم کرنے کے لیے ریاستی اداروں کے ذمہ دار اور حکومت کے ذمہ داروں کو سامنے آنا چاہیے، لیکن آپ نے اس لڑائی کو صرف ایک ریاستی ادارے اور ایک جماعت کی لڑائی بنا دی، اور اب آپ صوبوں کو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے لا کے کڑا کرنے کی ایک کوشش میں خود ملوث ہو رہے. یہ تمام چیزیں تو اگر مینج ہو جاتی اور صحیح طریقے سے ہو جاتی تو یہ علی امین کون ہوتا کہ آج ہر دوسرے روز وہ وفاق پہ حملہ ور ہوتے؟ یا یہ جو اڈیالہ میں جو لیڈر قید ہے ان کے ساتھ اگر آپ معاملات صحیح طریقے سے آگے بڑھاتے اور آپ کی جمہوریت اور پارلیمان اور آئین اور قانون کا کوئی لحاظ کرتے تو شاید آپ نہج پہ نہ پہنچتے. ٹھیک ہے، آپ کریں دونوں طرف ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. اس کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.